बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी जोड़ तोड़, इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के मामला जारी हैं। कहानी क्या चल रही है और नून लीग किस किस को अपने जहाज में बिठाना चाह रही है? देखें, बड़ा कोई इंटरेस्टिंग काम चल रहा है हम्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान। और साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प काम हुआ है, जी। वो है मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान एक बड़ा ही अजीब व गरीब मैच पड़ गया। सही। इस मैच की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगाज में ना जरा बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमने उसका तज़किरा भी किया था, मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया था। जी। जिस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ था और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, और उसके बाद इसमें कितना पोटेंशियल है, उसके ऊपर एक के बाद एक तज्जिए तबसरे आना शुरू हुए कि इसके अभी 4 फेज आएंगे। एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो बड़े बड़ों को नच डाल देगा, एक ऐसा सियासी धड़ा वजूद में आ रहा है जो पावर ब्रोकर बन जाएगा, वो जिसके पलड़े में अपना वजन डालेगा वो हुकूमत बना लेगा। बिल्कुल। वो अगर नून लीग के साथ खड़ा हो तो नून लीग की हुकूमत, वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत। इस तमाम वक्त के दौरान ना हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि इन तिलों में तेल नहीं है, सही। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई वक़्त नहीं है, कोई सियासी औकात नहीं है, ना उनके पास जो है वो पोटेंशियल है, ना उनके पास नज़रिया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो ना ही वोटर है। पॉलिटिक्स की जो डिमांड है वो उसको पूरा ही नहीं करते। वो पूरा करेंगे तो उनका, तो उसमें बहुत सारे जो एंकर्स, तज्जिया निगार, सहाफ़ी हैं, वो अपना अपना ज़ाहिर है कि काम कर रहे थे, जो उनका काम टास्क दिया गया था। तो आपको याद होगा तलत हुसैन साहब, जो अलीम खान, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवां, जी। फाइनेंसर एंड एवरीथिंग, जहांगीर तरीन, ये फिर तनवीर इलियास वगैरह वगैरह। तो अलीम खान के चैनल में वो करते हैं मुलाजमत। जी। जाहिर है कि कुछ मुलाजमत के तकाजे होते हैं और फिर कुछ मोहब्बत के तकाजे होते हैं। ये हम्म। जो मुलाजमत और मोहब्बत की रस्साकशी है, ये बड़ी अजीब व गरीब है। सही। जाहिर है कि वो फिर इस तरह हो जाता है कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जी। जी। तो जनाब तलत हुसैन साहब ना, हम न्यूज़ के ऊपर अपेयर हुए उसके मॉर्निंग शो पे, उनसे सियासी सवालात किए गए मुख्तलिफ। और ये 21 अक्टूबर के बाद की बात है। बहुत सारे मामलात पे सवालात हुए उनसे। फिर एक सवाल ये हुआ कि आपके ख्याल में इस वक्त कौन सी सियासी जमात है जिसके जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके पास सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। उस पर तलत हुसैन साहब ने कहा कि इस वक्त जो सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं किसी सियासी जमात के पास, वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और साथ ही उन्होंने कहा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, ये मत सोचें, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके चैनल में मुलाजिम हूँ, या वो हेल्दी लोग हैं। हाँ, कि मैं वहाँ पर जो है वो नौकरी करता हूँ। ये वाकई बड़े पोटेंशियल है इनमें और बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, ये कहा तलत हुसैन साहब ने। मैंने ना उसके ऊपर एक ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि जिन साहब ने ये कहा है कि बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो ज़रा खुद अपनी फिंगर टिप्स पे गिन के कोई 10, 20, 25 नाम बता दें। 297 नशिस्तें हैं जी। जी। पंजाब की सूबाई असम्बली की, और 141 हैं कौमी असम्बली की। जी। तो आप छोड़ें कि इन दोनों को मिला के इनका जो मजमुआ बनता है उसको छोड़ दें, आप 297 और 20 लोगों के 141, नाम बताएं। आप 20 एक लोगों के नाम बता दें कि कौन से तगड़े उम्मीदवार हैं जो आपके ख्याल में जिन्होंने उलट पुलट कर देना है सियासी मंजरनामा और जनाब खा पी जाना है, सबको हरा देना है। लेकिन देखें ना, जब फुटिंग आपकी स्ट्रांग नहीं होती, या फिर आपने मुलाजमत अपनी पूरी कर ली, जो पीआर करनी थी, जाहिर है कि अब पीआर का काम भी तो करते हैं ना, तो वो पीआर वाला काम कर लिया, आगे आ गया फिर जियो टीवी के ऊपर तबसरा। अभी रिसेंटली, ये तो पुराना तबसरा था, रिसेंटली जब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग, तो फिर जब व्हेन इट कम्स बिटवीन नून लीग एंड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो अल्टीमेट चॉइस बिकम्स पीएमएलएन। जी। तो वो जाहिर है कि नून लीग के भी तो मफादात है ना, कि उनको भी तो गाइडेंस फराहम करनी होती है, क्योंकि हम सहाफ़ी के साथ साथ हम मशीर भी हैं, हमने मशावरत भी फराहम करनी है, उनको गाइड भी करना है। हम ये चाहते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ऐसे कर लें। तो वो फिर जाहिर है कि वो सबक आमोज़ कहानियाँ भी उनको सुनाते हैं। उनसे सवाल हुआ, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। जी। बाद में आपको नुसरत जावेद साहब की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो जो है वो सुनवाऊंगा। ये तलत हुसैन साहब से जब सवाल हुआ, सवाल भी सुन लें शहजाद इकबाल ने क्या किया।
جی اور انہوں نے جواب بھی کیا دیا، اور اس استحکام پاکستان پارٹی جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بارے میں جی وہی طلعت حسین صاحب، وہی استحکام پاکستان پارٹی، وہی تگڑے کینڈیڈیٹ، جب نون لیگ سے انہوں نے سیاسی بھیک کا مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، تو طلعت حسین صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ دل کو تھام کے غور سے اس کو سنیں۔ نوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کے حوالے سے، ذرائع سے وہ یہ تھے کہ 44 سیٹیں پنجاب میں مانگی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی مانگنے جا رہی ہے نون لیگ سے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا حصہ آئی پی پی لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی سیٹ جیت پائیں گے۔ جو نون لیگ کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم حلقے تو خالی کر دیں گے، لیکن خالی کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ بالکل خالی ہی رہ گئے ہیں، یعنی جہاں سے ہمارا اپنا بندہ جیت بھی سکتا تھا وہ بھی نہیں جیت پایا۔ جو بائی الیکشن کا رزلٹ تھا نون لیگ کے جو خلاف گیا، اس کے اندر جو ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو بار بار دہرایا گیا، اور آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے سنا، ہمارے پروگرام سے بھی یہ نقطہ آیا کہ مسئلہ نون لیگ کے ووٹ بینک کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو وزن اٹھانا پڑا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استحکام پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کتنا ووٹ کھینچ پائیں گے کہ نواز شریف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو جتوا پائے۔ نون لیگ اس بارے میں پریشان ہے، ویسے نمبر بہت لارج ہے۔ اور یہ پڑے جناب تگڑے کینڈیڈیٹ، جن کو اب یہی طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نون لیگ کا ووٹ بھی اور اپنا ووٹ بھی ملا کے سیٹ جیت پائیں گے۔ جی یعنی یہ ہے ان کی تگڑے کینڈیڈیٹس کی وقت، اوقات، سیاسی اوقات، کہ نون لیگ کا ووٹ بھی ملا لیں، اور وہ خود تگڑے امیدوار جو سب سے تگڑے امیدوار تھے طلعت حسین کے مطابق، وہ آپس میں ملا کے اپنی فورسز جوائن کرنے کے بعد بھی الیکشن جیتنے کی یقین دہانی نہیں کروا پا رہے، لہٰذا یہ نمبر بہت لارج ہے۔ اور اب نمبر جو ہے وہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو رہا ہے، ترین صاحب کم سیٹیں نہیں مانگ رہے۔ جی ترین صاحب جو ہیں وہ ہندسہ ان کا 36 سے کراس کر گیا ہے قومی اسمبلی کا، 40 کے قریب وہ قومی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں سیٹس، پھر وہ چھوٹی سیٹس مانگ رہے ہیں جی، اور ممکنہ طور پر گیم ان کی یہ ہے کہ علیم خان نے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بننا ہے، اور یہ بات وابڈا صاحب بہت پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ایک بندہ جو کاروبار اچھا چلا سکتا ہے تو پھر ان کے خیال میں وہ صوبہ بھی اچھا چلا سکتا ہے، تو ایک کاروباری شخصیت کو جناب وہ دے دینا چاہیے۔ ڈھونڈے جناب سب سے جو بہترین کاروباری شخصیت ہو، ملک اس کے حوالے کر دیں، پھر ایک کے ڈی عارف اگر حبیب، اگر یہ یہی بڑے کوئی کاروباری دیکھ لینا کہ شخصیات کوئی جو سب سے اچھی کاروباری شخصیت ہو اس کے حوالے کر دیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت نمبرز جو چل رہے ہیں اور کمیٹی بنی ہوئی ہے، میاں صاحب 15 سے 20 سیٹیں دینے پر راضی ہیں۔ اچھا 15 سے 20 سیٹیں دینے کے اوپر وہ راضی ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں جا رہے۔ ان کے درمیان گھیم پھنسی ہوئی ہے، اور یہ جو میاں صاحب کا درمیان میں بیانات میں اچانک سختی آ جاتی ہے، احتساب والی سائڈ پہ ٹر پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو جب کوئی کہے گا کہ یہ آپ دوبارہ پھر وہی بات کر رہے ہیں، آپ پھر اس طرف چل پڑیں گے، احتساب ہوگا اور ان کو پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے مجھے نکالا تھا، جنہوں نے قوم کا ملک کا نقصان کیا، تو جب وہ مجھے یہ میسج پہنچائیں گے تو میں انہیں کہوں گا دیکھیں نا آپ بھی تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی ایڈجسٹ کرو، اس کو بھی ایڈجسٹ کرو۔ صحیح۔ میاں صاحب اس وقت سمجھوتوں سے بھرے ہوئے، ان کے یعنی کہ ایم کیو ایم والا، ہم کیونکہ بار بار اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے، جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں آپ جے یو آئی ایف کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ کاف لیگ کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، آپ باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، اب آپ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، یعنی وہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ متعلق ہے نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ہاں جن اکٹھے ہونا جو میرے خلاف نہیں ہوا، اور میاں صاحب کہتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جسے میں نے ساتھ نہیں ملایا، کہنو بھی لے لو۔ آپ مقبولیت کے دعوے دار تھے، آپ کہانیاں تو ایسے سنا رہے تھے کہ جیسے آپ کمانڈ کرتے ہیں اتھارٹی آف 24 کروڑ پیپل، اور یہاں پر آپ اس طریقے سے اپنی ویکنس دکھا رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں خود، آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ لیکن پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی یا کسی بھی ایسے پوٹینشل لوگوں کو میاں صاحب نہیں انٹرٹین کرنا چاہتے، جو پارٹی کے اندر کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے جو آگے جا کر ان کے لیے ٹربل میکر بنے۔
صحیح. کیونکہ میاں صاحب بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ بہت کچھ کرنے کے لیے میاں صاحب نہیں چاہتے کہ ایسی چابیاں بن جائیں کہ جن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے. جب یہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون لیگ کی سپورٹ سے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کر آ جائیں گے، تو اس کے بعد جو ووٹ دینا ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے، یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے، یا پھر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں، یا اعتماد ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی صورت میں، یا پھر منی بل بجٹ کی ہاں. اور دیگر جو قانون سازی آئین سازی کے معاملات جی. اگر ہوتے ہیں تو اس میں یہ میاں صاحب کے پابند نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اپنی پارٹی کے آزاد لوگ ہیں، یہ جہاں چاہے پھر اپنی ہاں. پارٹی کے مطابق پالیسی کے مطابق ووٹ دیں. تو میاں صاحب کے تو یہ اس میں نہیں آئیں گے ریڈار میں. اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ ابھی گیم پھنسی ہوئی ہے، تو یہ کہاں بیٹھتی ہے یہ تو بھی آپ کو وقت بتا اگلے چند نہیں اتنا لمبا ٹائم نہیں لگے گا. اچھا اف لیٹس جسٹ سے کہ 2 دن میں الیکشن رزلٹ جو ہے وہ Schedule. شیڈیول وہ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد 7 دن کا ٹائم ہے کینڈیڈیٹس کا جی. کہ آپ نے نامینیشن پیپر فائل کرنے ہیں. نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی اور اس کے بعد اوپر اعتراضات اور اس کا معاملہ جیسے ہی وہ فائنل ہو جائیں گے کینڈیڈیٹس، ان کو الیکشن کے لیے الیکٹورل سمبل الاٹ ہونا ہے، انہوں نے اپنی ٹکٹ جمع کروانی ہے، اور وہ پھر ایک وڈرول کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور وہ سارا ہوتا ہے کہ امیدوار بیٹھ بھی جاتے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی. میں. لیکن جب وہ پرنٹنگ کے لیے جانی ہوتی ہے اس وقت تک یہ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات اور وہ آخری وقت ایک مقررہ وقت آتا ہے، اس وقت سے پہلے تو یہ اٹ isn't going to take a lot of time. تو یہ ہو جانا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم. جو انٹرسٹنگ بات چل رہی ہے وہ اب چل رہی ہے. میں طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کور کرتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے سورسز ہیں نون لیگ. جی بالکل. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ نون لیگ اور جے یو آئی ایف کے درمیان بھی کمیٹی بنی تھی کہ دیکھیں معاملات کون کہاں کس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو انٹرسٹنگلی جو مولانا صاحب نے میں نے ان سے جو گفتگو کر کے فگر لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا طارق عزیز صاحب نے کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ سیٹیں مانگی ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے 5. اچھا. اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی مانگی ہیں 10. یہ سیٹس مانگ لی ہیں. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وہ بڑی ہی ان کی جو ہے وہ لمیٹڈ پریزنس ہے، وہ ان کے پاس کوئی اچھی پریزنس میں نے نہیں تو ہے. کبھی ان کی سیٹ خیبر ایک کا بھی نہیں سنا. پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، اور وہ سکھر اکا والی دکا. سائڈ ہاں پہ جی ہاں راشن سندھ میں اور بھی. یہ سندھ میں کچھ وہ جہاں ان کے مدرسے اور وہ موجود ہیں تو ان کا ایک وہاں لیکن پر پنجاب میں presence ہے. کبھی نہیں سنا. پنجاب میں نہیں. اب وہ پنجاب میں جو ہے وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے کہ آپ ہمیں 5 قومی اسمبلی کی دے دیں اور 10 آپ ہمیں دے دیں صوبائی اسمبلی کی. اور میاں صاحب یہ اپنے سٹور پر رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اتنی ان کو دینی ہے اتنی انہیں پہلے خود تو جیت لیں. ہاں اب ان کے درمیان جو مقابلہ ہے سن لینا، جو ان کے درمیان مقابلہ ہے اس مقابلے سے پہلے میں آپ کو نا ذرا نصرت صاحب کی اور ایک دو میں آپ کو جناب وہ بتاتا ہوں کہ جو اس وقت پاپولیرٹی ہے اس کے بارے میں وہ لوگ جو عمران خان کے بدترین سیاسی مخالف شمار ہوتے ہیں یا عمران خان کے طرز یہ کہنا غلط ہوگا طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے جی یا وہ ایکچولی کوئی ڈیموکریٹ ہے یا وہ جمہوریت پسند ہے، جن کا یہ واضح بڑا سٹینڈ ہے کہ نہیں یار عمران خان جو ہے وہ البتہ اس وقت جو پبلک کا پلس ہے جو عوام ہے وہ کہاں کھڑی ہے کس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے اوپر کیا بات کریں. پہلے میں آپ کو ذرا نا ایک ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں امتیاز عالم صاحب کا جی اور اس کے بعد میں آپ کو نصرت صاحب کا کلپ سناتا ہوں. امتیاز عالم کہتے ہیں لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا تو ہاتھ سے نکل گیا، بھلے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کیسا ہی اتحاد کر لیں یا بلاول بھٹو اور ایمل ولی خان سیکولر بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں، رہ گیا پنجاب وہ فی الوقت سیاسی سقوط میں ہے جس کی طے میں چھپی نوجوانوں کی بیزاری کیا رنگ دکھائے گی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. تاریخ بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے. کیا پنجاب کا بیزار نوجوان جمہوری کایا پلٹ سکتا ہے؟ ہاں، فقط اس شرط پر کہ وہ جمہوریہ کا دائی بنے، محض ایک شخصیت کا پروانہ نہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. انہوں نے جو بیسیکلی اپنا ایک آرٹیکل لکھا جنگ میں کالم لکھا اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے حوالے سے اور پھر انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ حلوہ پوری کے لیے گئے ایک جگہ پہ جی ریسٹورنٹ پہ گئے تھے جی تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نوجوانوں سے بات کی تو ہر شخص جو ہے اب جاوید ہاشمی کو سنیں آپ
جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ 55 سے 53 میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا، 55 لوگوں سے پوچھا یا 50 لوگوں سے پوچھا 55 سے ہاں تو 53 نے نے کہا کہا عمران خان کو کہ عمران خان کو، پھر ایک نے اس کے والد کھڑے تھے ساتھ، کا والد کھڑا تھا، اس والد نے کہا کہ میں تو دوں گا عمران خان کو، تو بچے نے کہا تو پھر میں کیوں دوں گا نواز شریف کو، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا میں تو آپ کی وجہ سے کہہ تو رہا تھا. چبن ہو گئے. تو وہ پھر آپ دیکھیں یہ ہے اس وقت صورتحال. اب وہ ایک ایکٹریس ہیں شمع جنیجو، ان کے بہت شدید ڈفرینسز ہیں، مطلب گالم گلوچ کی حد تک وہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب وہ شیر افضل مروت کے کنونشنز کو ہارٹ والا کنونشن اور جس طریقے سے اب شیر افضل مروت کی کوئی ویڈیو آتی ہے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو چوم رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے پیچھے دیوانہ وار آ رہے ہیں. ایک شخص جس کو 6 مہینے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اور وہ اس وقت جناب وہ خیبر پختونخوا جائیں وہ ہیرو بنا. یہاں پہ پنجاب میں بھی اگر ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، معاملات ابھی پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کریں گے تو آپ کو فوراً اٹھا لیں گے اور ظاہر ہے کہ ایک پولیس بہت ایکٹیو ہے تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا. اچھا شمع جنیجو لکھتے ہیں دس از پی ٹی آئیز ووٹ بینک ٹوٹلی انٹیکٹ ایکسکلیمیشن مارک، ویڈیو لگا کے دے ڈونٹ کیئر ایون اف عمران خان سلاٹر پیپل، کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عمران خان لوگوں کو ذبح بھی کر دے، they will still vote him and anyone who will stand in elections on his name، کہ وہ پھر بھی اسے ووٹ کریں گے. عمران خان ذبح بھی کر دے لوگوں کو تو بھی لوگ اس کو ووٹ کریں گے، اور کوئی بھی شخص جو اس کے نام پر الیکشن میں کھڑا ہوگا اس کو بھی ووٹ کریں گے. دس از دی ایکچوئل چیلنج فار ہز اوپوننٹس. اس وقت مخالفین کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے. اب مولانا صاحب پر آنے سے پہلے کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب کا جو میچ ان سیٹوں کے اوپر پڑا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس سے پہلے ذرا یہ سن لیں نصرت صاحب نے کیا کہا. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں ہاں جی، ان میں سے ایک حلقے سے جہاں سے نواز شریف صاحب کے امیدوار مستقل لڑتے تھے اپنا حلقہ بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے نا ایک سیٹ سے جہاں سے وہ جیتتے تھے. ہیلو جیتتے تھے وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں یوں ایک دوسرے کو چیل پھاڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے وکلاء کون سی سیٹ کے لیے جو اسد عمر نے چھیڑی ہے، کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے واک اوور فار اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. یعنی اسلام آباد میں سیٹیں واک اوور ہیں پی ٹی آئی کے لیے تینوں کی تینوں، اور وہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ انجم عقیل بھی ہیں ایک کینڈیڈیٹ، یہاں سے خرم نواز چھوڑ چکے پی ٹی آئی، علی نواز اوان چھوڑ چکے، اسد عمر چھوڑ چکے، تینوں پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے. جب تبصرہ سنیں 92 نیوز پہ میں نے سنا اور ضمیر حیدر کے شو میں ایک دو اور جگہ پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی لائن لی ہے اور وہ لائن ایسی ہے کہ جس کی عوام میں پذیرائی بھی ہے جی. وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی مناسب، وہ درمیان میں ایکسٹریمز پہ بھی نہیں جا رہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، سول سپرامیسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آئین اور قانون کے حوالے سے وہ بڑی کھری بات کر رہے ہیں. عمران خان کی بہت جگہوں پہ جہاں پہ تعریف کرنا بنتی ہے تعریف کر رہے ہیں، جہاں پر ان کے بارے میں ایکسیپٹنس دکھانی ہے وہ دکھا رہے ہیں، جہاں پر دوسری طرف کا رگڑا لگانا بنتا ہے، جہاں پر عمران خان کا رگڑا لگانا بنتا ہے وہ ہر چیز کر رہے ہیں. وہ اپنے ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہا ہوں، مقابلہ میرا ساری سیاسی جماعتوں سے ہے، لیکن مجھے حلقے میں جا کے پتہ چلتا ہے میرا اصل میں مقابلہ پی ٹی آئی سے. مجھے یہ نہیں پتا ان کا کینڈیڈیٹ کون، مجھے نہیں پتا کہ کون لڑے گا، لیکن جب میں جاتا ہوں تو اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. 2 کینڈیڈیٹس تو اسلام آباد میں تقریباً ان کے فائنل ہو گئے، دونوں لائر ہیں. ہاں لیکن ابھی اناؤنس نہیں ہوا، دیکھیں وہاں پر ایک نے تو خود اناؤنس کر دیا نا، شعیب شاہین صاحب نے N46 سے خود اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا. ہاں وہ ظاہر ہے کہ N46 تو بالکل ہی وہ ہے نا آسان ترین حلوہ ہے، مطلب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو پی ٹی آئی کا. دوسری سیٹ پہ ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر خود لڑیں گے اسلام آباد سے. بنی گالہ والی ہے جی، عمران خان کی اپنے جہاں سے. اچھا اب اس سارے معاملے میں یہ جو مولانا نے سیٹیں مانگی ہیں جی اس پہ طارق صاحب سے میں نے پوچھا کہ پھر مولانا نے تو خواہش کا اظہار کر دیا تو نون لیگ، انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور بڑی اس پہ سیخ پا ہوئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 5 سیٹیں آپ کے حق میں، آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور ہی مانگ لیا اور 10 جو ہے وہ آپ صوبائی اسمبلی کی جناب سیٹیں دیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں نہ دیں، آپ دیں ہمیں یہ سیٹیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو. اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب نے سروسز تو بہت دی ہیں
وہ جو آزادی مارچ کیا تھا، جس کے سلے میں سلے میں لندن گئے تھے، جس کے سلے میں میاں صاحب آزاد ہوئے ہاں تھے، وہی نا، لندن میاں صاحب گئے تھے، ہاں، وہ میاں صاحب کا آزادی مارچ تھا، وہ جو لوگ لے کر آئے تھے، ان کے جلسے بھرتے H9 میں رہے، بٹھائے رکھے تھے، نون لیگ کے تو بندے نہیں اکٹھے کر سکتی تھی، جس میں آج بھی محمد نہیں میر کر صاحب آئے سکتی۔ تھے، ہاں مولانا صاحب جو ہے وہ، لیکن وہ بھیجتے اپنی وہ ملیشیا والی اور وہ دوسری وردی میں، پتہ چل جاتا ہے کہ مولانا نے بھیجے ہوئے، ان کے جلسوں میں بندے بھرتے ہیں، جی، مولانا ہر جگہ پر ان کی عزت رکھتے ہیں، تو سروسز تو مولانا کی بہت ہے۔ اب نون لیگ کو اس کو جب واپس کرنا چاہیے، لیکن نون لیگ جناب وہ نہیں مانا، اچھا، اور پھر جو ان کی کمیٹیاں بنی ہیں نا، ان کمیٹیوں نے ایک عجیب و غریب ان کو سامنے نون لیگ نے معاملہ رکھا۔ اچھا، نون لیگ نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ 5 حلقے قومی اسمبلی کے اور یہ 10 ہیں صوبائی اسمبلی کے، آپ یہاں پہ سروے کروا لیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ یا آپ کی جماعت زیادہ پاپولر ہے یا ہم زیادہ پاپولر ہے، جو زیادہ پاپولر ہوا اس کے حق میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اب سنیں، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں جن کی پنجاب میں پاپولیرٹی کے حوالے سے بدترین جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب بھی نہیں آ رہے، یہ قریب بھی نہیں آ رہے، تو دو جماعتیں اصل میں یہ مقابلہ کر رہی ہیں کہ کون کم غیر مقبول ہے۔ دونوں غیر مقبول تو ہے، لیکن ہم میں سے کم غیر مقبول کون سا ہے، تاکہ اس کے حق میں ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ بڑی انٹرسٹنگ مقابلہ، اور ایک اور مقابلہ جی ہونے والا ہے جس کے حوالے سے کل لطیف کھوسہ صاحب نے اندیا دے دیا ہے، اور کہ آصف زرداری نے تو کہہ دیا کہ اس کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی جلد فیصلہ کرنے لگا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، شاید ایکسپیکٹڈ ہے، ہاں، اور وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ لطیف کھوسہ ہوگا وہ شخص جو نواز شریف کے خلاف میدان میں اترے گا۔ واہ، تو آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا۔ ان کو تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی چیلنج کیا ہوا، وہ آپ دیکھیں، یہ اچھا دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنے گی۔ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوتی ہے، ہاں، انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ایک چھوٹے ورکر سے لے کے بڑے لیڈر تک ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موقع دیں، میں نواز شریف سے مقابلہ کروں، اور دوسری طرف نواز شریف ہلکا ڈھونڈ رہے ہیں لاہور سے باہر کوئی کہ وہاں پہ سروے کرا کے مجھے بتا دیں، یقین دلا دیں 500%۔ یہ میں آپ کو پارٹی کے اندر ہونے والی ڈسکشن تھرو ویری ریلائبل سورس کوٹ ان کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ 500% یقین ہو، ڈور ٹو ڈور جا کے پتہ کریں، ہماری اسٹرینتھ دیکھیں کہ میں الیکشن یہاں سے نہیں ہاروں گا، وہاں سے میاں صاحب تو پھر یہ قصور سے ہی لڑیں گے، کھڑیاں وہاں پہ جلسہ بھی ان کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ۔